दुनिया मकाफाते अमल है। इंसान जो बोता है वही काटता है। हुस्न, जवानी, पैसा और वक्त सब बेसबात हैं और कभी भी किसी के सगे नहीं होते। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और अच्छे और बुरे हालात ज़िंदगी के साथ साथ ही चलते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। इंसान इस ज़िंदगी में ना बहुत सारे अमल करता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की सोच और हालात वाक़यात सब जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो शेयरिंग और जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उसे सुनने के बाद बहुत सारी ख़वातीन, हमारे पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन जो हैं, उनकी ज़िंदगी में यकीनी तौर पे एक पॉज़िटिव चेंज आएगी। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की मैंने ये शिकायत सुनी है कि भी हम जो है ना वो जॉब करना चाहती हैं, हम वर्किंग लेडी बनना चाहती हैं, हम चाहते हैं कि भई हमारे पास अपना पैसा हो जिसे कि हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और अंदर से मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि भी पैसा कमाने के लिए ना हम घर से बाहर जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ये फ़ील होता है कि घर की चारदीवारी के अंदर रह के ना वो कैद होके रह गई हैं। उनके पास कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। और ये सारी बातें जो है ना, इन सारे सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में, ये वाक़या सुनने के बाद यकीनी तौर पे मिल जाएँगे। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, बल्कि इंसान के इखलाकियात और अमाल जो हैं वो भी उसके साथ चलते हैं। और जी, आज आपके साथ जो मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूँ वो किसी भी पाकिस्तानी या यूके में आने वाले पाकिस्तानी यानी कि ओवरसीज़ का नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक फ़्रांसीसी ख़ातून की। एक ऐसी फ्रांसीसी औरत जो कि मुस्लिम नहीं थी और वो क्रिश्चियन थी और वो पेरिस में रहती थी, और वहाँ पे रहते हुए उसने एक मुस्लिम फैमिली को देखा। और मुस्लिम फैमिली को देखने के बाद उसने वहाँ से बहुत कुछ जो था ना वो हासिल किया उन लोगों से, यानी कि उस मुस्लिम फैमिली ने जो था ना उसकी ज़िंदगी टोटली चेंज करके रख दी। अब जी हुआ क्या? हुआ ये कि वो फ्रांसीसी औरत जो थी ना, खुद तो क्रिश्चियन थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को ना मुसलमान बना दे। एक दिन क्या हुआ कि वही फ्रांसीसी औरत अपने 14 साले बेटे को लेके फ्रांस के एक इस्लामिक सेंटर में चली गई ताकि उसका बेटा मुसलमान हो जाए। वो दोनों माँ और बेटा इस्लामिक सेंटर पहुंच गए और इस्लामिक सेंटर के नाजिम के ऑफिस में जाकर बच्चे ने वहाँ के नाजिम से मुलाकात की। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ये चाहती है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। मरकज़ इस्लामी के नाज़िम ने बच्चे से पूछा क्या तुम वाकई में इस्लाम कबूल करना चाहते हो और इसकी वजह क्या है? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अभी तक इस पे मैंने कोई गौर नहीं किया और ना ही ये मेरी कोई इतनी अपनी ख़ास डिज़ायर है या ख्वाहिश है, लेकिन मेरी माँ जो है ना वो ये चाहती है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। नाज़िम को बच्चे के इस जवाब पे बड़ी हैरत हुई। उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ मुसलमान है? बच्चे ने कहा, नहीं, मेरी माँ मुसलमान नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि वो मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए क्यों कह रही है। नाज़िम ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे ने कहा, वो मरकज़ इस्लामी के बाहर के हिस्से में खड़ी है। नाज़िम ने कहा कि अपनी माँ को बुलाओ ताकि मैं उससे गुफ्तगू करके सारी सूरत हाल जो है उसको जान सकूं। बच्चा अपनी माँ को लेके नाज़िम के पास आया। नाज़िम ने माँ से पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम मुसलमान नहीं हो और चाहती हो कि तुम्हारा बेटा मुसलमान हो जाए? माँ ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़िम को इस जवाब पे बड़ी हैरानी हुई कि उसने माँ से पूछा कि क्यों चाहती हो तुम कि तुम्हारा बेटा जो है वो इस्लाम कबूल कर ले, जबकि तुम खुद भी मुसलमान नहीं हो। माँ ने जो जवाब दिया वो हैरत ज़दा था, और हम सब मुसलमानों के लिए ना ये पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जवाब है जिसके ऊपर के हम सब मुसलमानों को ना सोचना चाहिए। उस फ्रांसीसी माँ ने ये बताया कि मैं पेरिस के जिस फ्लैट में रहती हूँ, मेरे फ्लैट के बिलमुकाबिल एक मुस्लिम फैमिली का फ्लैट है। उसके 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। सुबह और शाम जब भी ये दोनों बच्चे घर से निकलते हैं या घर में दाखिल होते हैं, वो अपनी वालदा की पेशानी भी चूमते हैं और हाथ को बोसा भी देते हैं और बड़े ही एहतराम और अदब से अपनी माँ के साथ पेश आते हैं, गोया कि वो माँ किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है। मैंने जब से ये मंजर देखा है, मेरी दिली तमन्ना हो गई है कि मेरा बेटा भी मुसलमान हो जाए, वरना मुझे डर है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी वो कहीं मुझे ओल्ड एज होम में ना छोड़ आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी मेरा बेटा ऐसा ही सलूक करे जैसे ये मुस्लिम माँ के बच्चे अपनी वालदा के साथ पेश आते हैं।
تو جی یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور اس کا ایک بہت ہی پیارا سا رنگ کہ اسلام نے عورت کو اور اسپیشلی ماں کو جو ہے نا وہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا درجہ دیا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، گھر کی پرائم منسٹر ہی ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں اس کے تابع دار ہوتے ہیں، اس کے فرما بردار ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ فرانسیسی عورت چاہتی تھی کہ بھی میرے بچے بھی میرے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ فرمانبرداری کے ساتھ پیش آئیں، مجھے اولڈ ایج ہوم میں نہ چھوڑائیں، جس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اور جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو وہ یقینی طور پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی چلے گا، اور مجھے بھی وہی عزت اور مرتبہ ملے گا جیسا کہ اس مسلم عورت کو مل رہا ہے۔ اب جی یہاں پہ یورپین کنٹریز میں آنے کے بعد اور یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جتنی بھی گوریاں ہیں نا وہ صبح صبح بیچاریاں اٹھ کے نا کاموں پہ نکل جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ وہ بیچاریاں کیوں ہیں، یا وہ تو کافی انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ بیچاریاں اس سینس میں ہیں کہ انہیں اٹھ کے نا خود جانا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کام کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جو آپ لوگ دیکھیں نا ایک فیسلٹی اسلام نے عورت کو پرووائڈ کی ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کسی بھی روپ میں ہو، مرد جو ہے نا وہ اس کو فیسیلیٹیٹ ہی کرتا ہے، اس کو ہر دنیا کی آسائش اور ہر سہولت جو ہے نا وہ مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب ہم عورتیں جو ہے نا یعنی کہ ہم مسلم خواتین ہم کیا کہتی ہیں، ہمیں چاہیے جی آزادی، ہمیں آزادی کس نام پہ چاہیے کہ ہم باہر نکل کے جابس کریں تو تب ہم سوچیں گے کہ بھی ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ڈیسیژنز خود لیں گی تو تب ہم لوگ سوچیں گے کہ بھی ہم آزاد ہیں، لیکن ہم لوگ اس احترام کو اور اس مرتبے کو کبھی بھی ریئلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتی جو کہ اسلام نے ایک عورت کو مرتبہ اور اسپیشلی ایک ماں کو دیا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بن کے بیٹھے، اور اس کا بیٹا یا اس کا شوہر اور اس کا باپ اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس کو پیسہ جو ہے وہ باہر سے کما کے لا کے دے گا، تاکہ وہ ایٹ دا کمفرٹ آف ہوم ساری سہولتوں کو، ساری آسائشوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اس کو پیسہ اٹھانے کے لیے جو پیسہ کمانے کے لیے جو اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں نا وہ نہ اٹھانی پڑے۔ آپ جی یہاں پہ آنے کے بعد ان یورپین کنٹریز میں آنے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ مسلم فیملیز یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا سروائیول کی جنگ وہ بہت زیادہ مشکل ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، اور آمدن جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، اور آف کورس یہاں پہ ایک اچھی ہینڈسم زندگی گزارنے کے لیے نا مرد اور عورت دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور جو یہاں کے کام جو ہیں گوریاں جب اٹھ کے جا کے کام کرتی ہیں تو آف کورس وہ اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہیں، بڑا اگر ان کو یہ ملے نا فیسیلٹی کہ وہ گھر میں بیٹھی رہیں اور ان کے سارے کام یعنی کہ گھر کی مارگیج بھی خود پے ہو جائے گی، بجلی کے بل بھی پے ہو جائیں گے، گھر کا کھانا بھی چلے گا، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ خود بخود چلتا رہے گا، ان کے پاس صرف پیسہ آئے گا اور وہ اس کو استعمال کریں گے، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہیں۔ اب وہ پیسہ کمانے کے لیے باہر کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کا جو شوہر ہے یا ان کا جو بیٹا ہے وہ اس طرح کے اسلامک سسٹم کے تحت نہیں چل رہے ہوتے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایک مسلم فیملی کے اندر ہوتا ہے کہ بھی ماں جو ہے وہ گھر میں رہے گی، بیٹی جو ہے وہ گھر میں رہے گی، بیوی جو ہے وہ گھر میں رہے گی، اور اس کو خرچنے کے لیے پیسہ جتنا وہ ڈیمانڈ کرے گی نا اس کو ملے گا، شرط یہ ہے کہ بھی اس کا شوہر جو ہے نا یا اس کا باپ اور اس کا بیٹا جو ہے اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ اس کو ہر فیسلٹی پرووائڈ کرے، اپنی حد تک ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ بھی اسلام نے عورت کو اتنا اچھا مرتبہ، اتنا اچھا مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میری گزارش ہے ان تمام پاکستانی خواتین سے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے یا ماں ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کا شکر ادا کریں اور گھر میں رہ کے اپنی جو ہے نا زندگی اس کو انجوائے کریں۔ یہاں پہ آنے کے بعد جس طرح سے گوریوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں میں، اور اسی طرح سے انڈین خواتین کو، اور پھر ہماری مسلم جو فیملیز کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی نکل کے باہر کام کرتی ہیں، یقین مانے ان لوگوں کی زندگی نا بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، ان کو باہر کے جو کتنے مطلب جا کے جاب کرنا، جاب از جاب، وہ اتنی آسان کام نہیں ہوتا، پیسہ کمانا بہت زیادہ ایزی نہیں ہوتا جتنا کہ پیسہ خرچنا بہت زیادہ آسان کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی زندگی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے خواتین کی، اسپیشلی پاکستان سے آنے والی خواتین کی، کیونکہ یہاں پہ آ کے ان کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنا گھر بار بھی سنبھالنا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی میڈز بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ہیلپر اویلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جس طرح سے ہم لوگ پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں نا کہ بھی کام والی آ رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، مالی ہے، ڈرائیور ہے،
ہے اور بہت سارے آپ کے پاس ہیلپرز ہوتے ہیں. اس طرح کی یہاں پہ کوئی بھی فیسیلٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگوں کو نا سارے کے سارے کام خود گھروں کے کرنے پڑتے ہیں اور باہر بھی جا کے یعنی کہ جاب بھی کریں, گھروں کے کام بھی آ کے کریں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں, بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے. اس بات کی بھی ٹینشن ہے کہ ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے اور اس بات کی بھی ٹینشن ہے کہ بچے ہمارے فرمانبردار رہیں. اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی خواتین اور جو یہاں پہ یو کے یا یورپ میں آ کے مسلم فیملی کی خواتین رہتی ہیں ان کی زندگیوں میں کتنا زیادہ ڈفرنس ہے. اب جی یہاں پہ ایک کویسچن رائز ہوتا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی گورے ہیں یا گوریاں ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج میں ہوم میں کیوں چھوڑاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگی بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے, ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے اور انسان جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. جب وہ پیرنٹس جوان تھے تو آپ لوگ یقین مانیں, سوچیں, اس چیز کو امیجن کریں کہ وہ اپنے 1 یا 1.5 سال کے بچے کو جو ہے نا وہ نرسری میں پیک کر کے چھوڑاتے ہیں کہ بھی آپ لوگ اس کو اب لک آفٹر کریں, الٹا اس کی فیس بھی پے کرتے ہیں اور پھر وہی کچھ نہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں بڑھاپے میں جا کے. جب وہ بچے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کو اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے اپنے پیرنٹس کو جو کہ بڑھاپے کی ایج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کو پیک کرتے ہیں اور ان کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں کہ بھی ہم نے اپنی جاب کرنی ہے, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, ہم نے اپنا پیسہ کمانا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ کو لک آفٹر کر سکیں, آپ لوگوں کو ٹائم دے سکیں. تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم مسلم فیملیز کو اسپیشلی خواتین کو جو کہ مسلم فیملی سے بلانگ رکھتی ہیں نا ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے نا کہ عورت کا مقام جو ہے وہ گھر میں ہے اور اس کو چاہیے کہ گھر اور گھرداری سنبھالے, گھر کی 4 دیواری میں رہے, وہی اس کے لیے بہترین مقام ہے. تو اس کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لک آفٹر کرے, ان کی پرورش کرے, ان کی تربیت کرے اور اس کا ریوارڈ اس کو یہ ملتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچتی ہے تو اس کے بچے اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں, اس کو گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, نہ کہ اپنے پیرنٹس کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑائیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بھئی اسلام کے بتائے ہوئے اصول جو ہیں اس کے مطابق عورت کو جو عزت و مرتبہ دیا گیا ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے؟ آف کورس اس میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے اور یہاں پہ یورپین کنٹریز میں اور یو کے میں جو ماحول ہے یقین مانیں یہ صرف ایک کہنے کی ہی بات ہے, ایک چارمنگ سا پوائنٹ ہے کہ بھی ہم جا کے جاب کریں گے اور پیسہ کمائیں گے اور اس سارے پروسیس کو کرنے میں جتنی زیادہ تکلیف اور مشکلات میں سے عورت گزرتی ہے نا یہ صرف وہی جانتی ہے. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ عورت کو گھر میں اسٹے کرنا چاہیے یا کہ اس کو باہر جا کے پیسہ کمانا چاہیے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں. چلیں جی, تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.